अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो इस चैनल के ऊपर जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया और मालदीव्स की दरमियान जो सफारती कशीदगी पैदा हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ हम जाए तो ये जो सफारती कशीदगी ये तो पहले ही सी थी। जैसा कि 2023 की एंड में मालदीव्स में जनरल इलेक्शन होते हैं और उसके नतीजे में जैसा कि समझा जाता है और हमने एक्सपीरियंस भी किया है कि जो करंट प्रेसिडेंट है जो कि इलेक्शन के बाद इलेक्ट हुआ है, मोहम्मद मुइज़ो, जो कि एक माना जाता है कि ये एक प्रो चाइना कैंडिडेट है। जैसा कि उसके अप्रोच से जाहिर भी होता है कि हमेशा अगर हम मालदीव की हिस्ट्री की बात करें तो जो भी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वो पहला दौरा इंडिया का करता है। लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया कि पिछले हफ्ते में मालदीव की जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ो, जो कि समझा जाता है कि एक प्रो चाइना कैंडिडेट है, उसने अपना पहला ही विजिट चाइना का किया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके जो लोगों की जो पर्सपेक्टिव है अबाउट मोहम्मद मुइज़ो, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, कि वो एक प्रो चाइना है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल ये उस बात की वकालत करता है कि उसने अपना पहला ही विजिट चाइना का किया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया और मालदीव के दरमियान सफारती कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। वैसे ये डिप्लोमेटिक और स्टेट टू स्टेट रिलेशन में जो थोड़ी बहुत तकरार पैदा हुई है वो 2023 की एंड में जो मालदीव में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई थी, उससे पहले ही, इलेक्शन से पहले ही जो करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ो, उसका जो इलेक्शन का कैंपेन था, वो जो नारे पे था, वो इस मसले को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। करंटली जो क्राइसिस है, मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन का जो स्लोगन था, वो नारा था, वो इस मसले को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक बैकअप, एक फंडामेंटल और बेसिक्स का काम करेगा। तो इंटरेस्टिंगली उसका इलेक्शन का जो कैंपेन था वो था इंडिया आउट। अब इंडिया आउट का मतलब क्या है? बहुत से लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि इंडिया आउट का मतलब, यहाँ पर इंडिया आउट का मतलब ये नहीं है कि आम इंडियन की तरफ इशारा है। टेक्निकली यहाँ पर इंडिया आउट का मतलब मालदीव की जो आइलैंड है, जो कि थाउजेंड्स पर मुश्तमिल है, जिसे आर्किपेलागो कहा जाता है, उस पर इंडिया की तकरीबन 80 के करीब मिलिट्री पर्सनल है। जो कि इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री ही में मालदीव ने खुद ही रिक्वेस्ट की थी कि जो अगर आप मालदीव की जियोग्राफी आप लोग उसको एक्सपीरियंस करें तो वो छोटे छोटे आइलैंड पर मुश्तमिल है। तो वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ बहुत वल्नरेबल है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए मालदीव ने खुद इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि आप इस आइलैंड की वल्नरेबिलिटी के लिए आप लोग फोर्सेस प्रोवाइड करें। तो इंडिया मालदीव ही की रिक्वेस्ट पर उन्होंने मिलिट्री पर्सनल प्रोवाइड किए और मिलिट्री पर्सनल के साथ साथ तकरीबन 2 से 3 लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर्स भी प्रोवाइड की। सो ऐसा शुरू होता है कि करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ो का जो कैंपेन से शुरू होता है कि इंडिया आउट। उन्होंने वादा किया था कि जब ही मैं इख्तिदार में आऊँगा तो मालदीव की आइलैंड पर जितनी भी इंडिया की मिलिट्री पर्सनल, जो कि मैंने आप लोगों से कहा कि 80 की करीब है तकरीबन, उनको मैं मालदीव से बाहर करूँगा, जो कि उसने किया भी। अपने इख्तिदार आने के चंद हफ्ते बाद उसने रिक्वेस्ट किया कि और उसने अपनी ही इलेक्शन कैंपेन का जो स्लोगन था कि इंडिया आउट, कि जब मैं इख्तिदार में आऊँगा तो इंडिया की जितनी भी मिलिट्री पर्सनल मालदीव में प्रेजेंट है उसको मैं आउट करूँगा, उनको मैं मालदीव से निकालूंगा। तो उसने अपनी ही इलेक्शन कैंपेन को मटेरियलाइज किया और इंडिया की जितनी भी मिलिट्री पर्सनल थे उसको
ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ جائے، اور انڈیا نے وہ ریکویسٹ قبول کر کے اپنی ہی ملٹری کی جو پرسنل ہے ان کو ریکال کیا. سو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے چند ہفتے بعد انڈیا کے جو کرنٹ پرائم منسٹر ہے نریندر مودی، وہ انڈیا کی جو آئی لینڈ ہے ان میں سے جو لکشدویپ آئی لینڈ جو ہے اس کا وزٹ کرتا ہے، اور کچھ ویڈیوز اور فوٹیجز سوشل میڈیا کی جو ویریس پلیٹ فارمز ہیں، ٹویٹر، فیس بک، اس پر اپلوڈ کرتا ہے. اگر ہم کرٹیکلی ان ویڈیوز اور تصاویر کا انالیسس کریں تو وہ ایک کلیئر کٹ پروجیکشن ہے انڈیا کی ان جو آئی لینڈ ہے ان کو ایز اے ٹورزم ہب بنانا، ان کی ایک کلیئر کٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے اور پروجیکشن ہے. تو جب ہی انڈیا کی پرائم منسٹر نریندر مودی یہ سب اپنی ہی ٹرپس، یہ ایک پرپس فل ٹرپس تھا، ان کا مقصد ان آئی لینڈس کو شوکیس کرنا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہاں پر بھی ٹورزم کے لیے بہت بہترین سپورٹس ہے. چونکہ مالدیوز والوں نے اسپیشلی ان کی جو گورنمنٹ میں 2-3 منسٹرز تھے، انہوں نے یہ بات شاید دل سے ہی لی تھی. چونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مالدیوز کی جی ڈی پی میں 24% ٹورزم سے کنٹریبیوشن ہوتا آ رہا ہے. ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ مینلی ان کی جو اکانومی ہے وہ ٹورزم بیسڈ ہے. تو شاید انہوں نے کہا تھا، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ مودی صاحب کوشش کر رہا ہے کہ مالدیوز کی جتنی بھی ٹورزم سپاٹس ہے، ان کی جتنی بھی خوبصورت آئی لینڈ ہے، ان سے لوگوں کا دھیان ہٹا کر اپنی ہی ملک کی جو آئی لینڈ ہے ان کی طرف کرنا چاہتا ہے. تو اس میں تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد مالدیوز کی جو کرنٹ کیبنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، ان کی 3 منسٹرز نے نامناسب قسم کی تاثرات کا اظہار کیا ان تصاویر کے اوپر، جن میں سے ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا کہ کوئی پرسنل اٹیکس بھی انڈیا کی پرائم منسٹر صاحب پر ہوئے تھے، جو کہ نامناسب تھے اور ہونے نہیں چاہیے. سو اس پر انڈیا میں گورنمنٹل حوالے سے بھی گورنمنٹ نے بھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کی جو ریلیشن ہوتی ہے انہوں نے بھی رسپانس کیا کہ مالدیو کی جو انوائس ہے، جو ریپریزنٹیٹیو ہے انڈیا میں، تو انڈیا کی جو منسٹری آف فارن افیئر ہے، جو کہ وزیر خارجہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے مالدیو کی ریپریزنٹیٹیو کو ریکال کیا، جیسا کہ ڈپلومیٹک میکینزم ہوتا ہے، پراپر چینلز ہوتا ہے کہ ان سے ایکسپلینیشن کال کی جائے کہ یار آپ لوگوں کے جو ملک میں جو منسٹرز ہے، گورنمنٹل آفیشلز ہے، ان کی جو یہ رسپانس ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے، ان سے ایکسپلینیشن کال کی. تو رسپانس میں چونکہ ان 3 منسٹرز جو کہ مالدیوین کرنٹ جو پریزیڈنٹ ہے محمد معیزو کی کیبنٹ کا حصہ ہے، تو انہوں نے مالدیو کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے خود ہی ریئلائز کیا تھا کہ یہ جو 3 منسٹرز ہیں انہوں نے تھوڑا ایگزیجریشن سے کام لیا ہے. تو انہوں نے خود ہی ان 3 منسٹرز کو فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کیا ہے کہ جو ڈپلومیٹک کشیدگی آلریڈی جو ونریبل ریلیشن ہے بٹوین اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، بٹوین ملٹری ٹو ملٹری، بٹوین ڈپلومیٹک ریلیشن ایز ویل ایز پیپل ٹو پیپل، جو بھی ریلیشن ہے جو کہ آلریڈی اچھی نہیں ہے، ہمیں ایکسپیرینس کرتے آ رہی ہے، تاکہ ان میں سے تھوڑا بہت اس کو کام ڈاؤن کیا جا سکے. سو مالدیو والوں نے ریئلائز کیا تھا کہ یہ رسپانس تھوڑا بہت ایگزیجریشن ہے، تو انہوں نے فار دا ٹائم بینگ اپنی ہی گورنمنٹل آفیشلس کو، جنہوں نے نریندر مودی کی انہوں نے جو تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کی تھی، ان پر جو پروجوڈیشل ریمارکس کی تھی، ان کو ہٹا لیا گیا. سو یہ تو تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ تھا کہ یہ لڑائی، ویسے یہ جو ڈپلومیٹک کرائسس جو پیدا ہو چکا ہے مالدیوز اور انڈیا کے درمیان، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب اگر ہم اس کا ویڈیو کا جو کور ہے وہ یہ بیسیکلی یہ کرائسس یہ انڈیا اور مالدیو کے درمیان نہیں ہے، ان کے درمیان ہے بھی، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس میں
فورن ایلیمنٹس بھی ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو اگر مالدیو کی انٹرنل پالیٹکس کو اگر ہم دیکھ لیں تو بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ملٹی پارٹی سسٹمز ہے, لیکن ان میں جو میجر پارٹیز ہے جو کہ کرنٹلی اقتدار میں ہے وہ مانی جاتی ہے, جیسا کہ میں نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ ایک پرو چائنا پارٹی مانی جاتی ہے. سو اس کے علاوہ پرو انڈیا پارٹیز بھی تھی جو کہ محمد معیزو سے پہلے کی ہی اقتدار میں تھی. سو یہاں پر ہم اس ڈپلومیٹک کرائسس کو, اس جو انڈیا اور مالدیوز کے درمیان جو تعلقات میں جو کشیدگی ہے اس کو ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ مودی صاحب نے وزٹ کیا اور انہوں نے ریمارکس کی اور تعلقات خراب ہوئے. اس کو ہم کریٹیکلی انالائز کریں گے, جو پولیٹیکلی گلوبلی کیا ہو رہا ہے, ریجنلی کیا ہو رہا ہے, مالدیوز کا اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے, اس ہی تناظر سے ہم اگر اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو ہمیں کلیئرٹی ہوگی. تو اس کو ہم اگر ڈسکس کریں تو ویسے انٹرسٹنگ بات میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ آلریڈی اتنی ہی ٹینس ریلیشن ہے, ایون کہ محمد معیزو جو کہ مانا جاتا ہے کہ ایک پرو چائنا کینڈیڈیٹ ہے, اس کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی انڈیا اور مالدیوز کے تعلقات اچھے نہیں تھے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کرنٹ جو پریزیڈنٹ ہے محمد معیزو کا الیکشن کمپین کیا تھا, اقتدار میں آنے سے پہلے بھی انڈیا کو باہر کرنے کی باتیں کر رہے تھے, تو اس سے پہلے تعلقات اچھے نہیں تھے. تو پھر منسٹرز کا رسپانس ہم اس کو کوئنسیڈنس کہے کہ اتفاقاً ہوا ہے. آلریڈی ٹینس ریلیشن میں اس قسم کے تاثرات کا اظہار کرنا, اس قسم کے I would say نامناسب الفاظ کا استعمال کرنا, آیا یہ اتفاقاً ہے یا اس میں بیرونی قوتوں کی مداخلت ہے؟ یہاں پر میرا مراد چائنا ہے. سو یہ سوال میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ کریں کہ آلریڈی جو ٹینس ریلیشن ہے بٹوین انڈیا اینڈ مالدیوز, اس کے آن دا اسپاٹ سبسیکوینٹلی ان کے جو کیبنٹ منسٹرز ہے جو کہ گورنمنٹل آفیشلز ہے, ان کا رسپانس انڈیا کی طرف, انڈیا کی پرائم منسٹر کی طرف, ان پر جو پرسنل اٹیک انہوں نے کی, آیا یہ کوئی انسیڈنٹ ہے یا اس میں کوئی فوراً مداخلت ہوئی ہے؟ سو یہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں, آپ لوگ کمنٹ کریں کہ آپ لوگوں کا اس حوالے سے کیا تاثرات ہے. اب میں نے چائنا کا ذکر کیوں کیا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ساتھ چائنا کا بھی ٹو سچ اے گریٹ ایکسٹینٹ کریٹیکل انفراسٹرکچر میں مالدیوز میں انویسٹمنٹ ہے. اور جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا کہ مالدیوز کا جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اپنی ہی اقتدار کا پہلا وزٹ چائنا چلے گئے ہے, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چائنا کا بھی اس ہی کنفلکٹ میں, اس ہی کرائسس میں ایک بہت بڑا سٹیک ہے. تو چائنا کو ایکسکلوڈ کر کے ہم اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مالدیوز کے علاوہ سری لنکا میں چائنا کی ایسا ہی کریٹیکل انفراسٹرکچر پر چائنا کی انویسٹمنٹ ہے, جیسا کہ سری لنکا کا جو پورٹ ہے ہمبنٹوٹا, سری لنکا کے حوالے علاوہ پاکستان میں جو ہے گوادر جو کہ بلوچستان میں واقع ہے. سو اس کے علاوہ بھی چائنا کوشش کرتا آ رہا ہے کہ مالدیو میں اپنا ہی پریزنس قائم کر کے انڈیا کو مستقبل میں اگر پوٹینشلی کوئی اینی پاسبل پوٹینشل کنفلکٹ یا کرائسس اس ہی ریجن میں ایمرج ہوتے ہیں تو اپنی ہی ایز اے بیس کے طور پر اس کرائسس کو ہم ٹیکل کر سکے. سو چائنا بھی کوشش کرتا آ رہا ہے کہ اپنا ایک ہم کہہ لیں کہ ملٹری پریزنس یا کوئی انفراسٹرکچرل پریزنس اپنا قائم کر سکے کہ اینی پوٹینشل فیوچر میں اگر کوئی کرائسس ریجنل کے حوالے سے ایمرج ہوتی ہے تو چائنا کا ایک فٹ پرنٹ ہوگا. سو اس لیے میں نے چائنا کا ذکر کیا, اور اس ویڈیو کا مین تھیم بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل گریٹ پاور پالیٹکس ہے, چونکہ ہم اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے کہ یہ تنازعہ صرف مالدیوز اور انڈیا کے درمیان ہے, اس میں فورن ایلیمنٹ ہے جیسا کہ ہم نے چائنا کا ذکر کیا. سو اس کے علاوہ اگر ہم کنکلوڈ کریں تو
انڈیا کو کیا رسپانس دینا چاہیے. اور سو فار انڈیا نے جو رسپانس دیا، جیسا کہ میں نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ مالدیو کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے ان انڈیا، انڈیا کی جو فارن منسٹری ہے، انہوں نے مالدیو کے ریپرزینٹیٹیو کو سمن کیا ہے، ان سے ایکسپلینیشن کال کی ہے کہ آپ اس ایشو پر آپ کی جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں اس کا جو کمنٹ ہماری پرائم منسٹر کے حوالے سے ہے اور دا ہول اسٹیٹ ریلیشنز کے حوالے سے ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہے، جو ایکسپریشنز ہے، وہ اپنا موقف واضح کرے. جو کہ میں نے آلریڈی کہا کہ جو الفاظ کا استعمال مالدیوز کی گورنمنٹل آفیشلز نے کیا ہے وہ نامناسب ہے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اس کو ریشنلی رسپونڈ کرے گا یا ایموشنلی؟ ریشنلی اور ایموشنلی کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر ہم کریٹیکلی اس بات کا انالیسس کریں تو انڈیا میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس 2024 میں جنرل الیکشن بھی ہو رہے ہیں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے لیے. تو ایکسپیکٹڈ تو یہ ہے کہ جیسا کہ پاپولسٹ ریجیم، پاپولسٹ لیڈر لائک بی جے پی، لائک پرائم منسٹر نریندر مودی ریسپیکٹیولی. سو جیسا کہ پاپولسٹ لیڈر کرتے آ رہے ہیں، پاپولسٹ سٹانس وہ لیتے ہیں اپنی ہی ووٹرز کی سینٹیمنٹ کو اپیل کرنے کے لیے اپنی ہمسایوں سے ہارش، جیسا کہ کہتے ہیں کہ ٹو ڈیل ود دیم ود آئرن ہینڈ. سو وہ آیا پاپولر سٹانس لیں گے اپنی ہی انٹرنل پالیٹکس کو، انٹرنل پولیٹیکل گین کے لیے پاپولر سٹانس لیں گے، یا وہ فیوچرسٹک اپروچ اپنا کر ایک ریشنل سٹانس لیں گے. اب ریشنل کیسے کہ اگر وہ ایز سچ فار دا ٹائم بینگ شارٹ ٹرمس کے لیے، جو کہ میں نے ڈسکس کیا کہ انڈیا میں الیکشن بھی آ رہے ہیں، سو اس کے لیے اگر انڈیا اپنی ووٹرز کی سینٹیمنٹس کو اپیل کرنے کے لیے، اس کو افیز کرنے کے لیے پاپولر سٹانس لے، اور مزید جو آلریڈی جو ٹینس ریلیشن ہے بٹوین انڈیا اینڈ مالدیو، ان کو اگر مزید ٹینس کرے، پاپولر فار پولیٹیکل گین، فار پولیٹیکل کیپٹل، وٹ ایور، فار دا پرپز آف شارٹ ٹرمس آبجیکٹیوز، یا وہ فیوچرسٹک اپروچ اپنا کر کرنٹ جتنا بھی کرائسس ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ درگزر کر کے ایک فیوچرسٹک اپروچ اپنا کر مستقبل کا سوچیں گے. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ اس ہی مالدیو کی جو آئی لینڈ ہے، جو یہ ریجن ہے جس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اس میں انڈیا کے علاوہ چائنا کا بھی اسٹریٹجک اسٹیک ہے. وہ چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے انڈیا اور مالدیوز کی تعلقات میں کو کیا کرے، ان میں خرابی لایا جا سکے، وہ یہ چاہتا ہے. تو یہ چائنا کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے کہ جتنا بھی مالدیوز اور انڈیا کی تعلقات ٹینس ہو تو یہ چائنا کے لیے ایک ون ون سچویشن ہی ہے. یا انڈیا ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ فار دا شارٹ ٹرم آبجیکٹیو وہ اپنی ایک جو کہ فیوچر میں مالدیو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ پرووائڈ کر سکتا ہے انڈیا کو، چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا مزید اپنا تعلقات مالدیوز کے ساتھ ٹینس کرے گا. اور چاہے انڈیا مالدیوز میں مستقبل میں ایک لیٹ سپوز ایک پرو انڈیا گورنمنٹ آتی ہے، جیسا کہ مستقبل میں آئی بھی ہے. کرنٹ جو پریزیڈنٹ ہے اس سے پہلی جو گورنمنٹ تھی وہ کمپیریٹیولی ان کا سٹانس جو تھا وہ ٹورڈ چائنا وہ تھوڑا ہارش تھا، اور ٹورڈ انڈیا تھوڑا اپیزنگ تھا، تھوڑا سافٹ کارنر تھا. تو انڈیا ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ لیٹ سپوز اگر مستقبل میں ایک پرو انڈین گورنمنٹ پھر بھی آ جاتی ہے تو انڈیا ایسا نہیں کرے گا کہ پھر وہ پرو انڈین گورنمنٹ جو مالدیو میں آ چکی ہے، میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں، پھر وہ بھی انڈیا کی لیٹ سپوز ملٹری پرسنل کو بھی ایکسیپٹ نہ کرے. تو ایز اے فیوچرسٹک اپروچ انڈیا کو میرا خیال سے یہ بھی مہنگا پڑے گا اگر وہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیو کے لیے ایسا کرے کہ پاپولر سٹانس لے، ایموشنل جواب دے، اور مزید اپنا تعلق مالدیوز کے ساتھ ٹینس کرے. So I don't think it will be beneficial for India, because if we observe the strategic
depth, the strategic importance of Maldives. So it's not in the benefit of India to do so. مجھے کیا لگتا ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کریں کہ کیا انڈیا پاپولر سٹانس لے گا شارٹ ٹرم آبجیکٹیو کے لیے یا وہ لانگ ٹرم کا سوچے گا اور مزید مالدیوز کے ساتھ اپنا تعلق کو ٹینس نہیں کرے گا اور اس مدعے کو یہیں پر ہی حل کرے گا, چونکہ آلریڈی بھی انڈیا نے ایک فیوچرسٹک اپروچ اپنانے کی کوشش بھی کی ہے, جیسے کہ میں نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ ان کے جو 80 کے قریب ملٹری پرسنل تھے ان کو انڈیا نے دوبارہ ریکال کیا ہے. تو ایک فیوچرسٹک اپروچ ہم پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں, لیکن مودی کی اس وزٹ کے بعد اور سبسیکوینٹلی مالدیو کی جو گورنمنٹل آفیشلس ہے ان کی جو کامنٹ تھی, تاثرات تھی, جو کہ پرسنل اٹیک تھی پرائم منسٹر نریندر مودی کی اگینسٹ یا ان کی دا ہول گورنمنٹ کی اگینسٹ, سو مجھے نہیں لگتا, جیسا کہ ہسٹری میں بھی ہے کہ وہ ایک ہارش یا ایموشنل سٹانس لے کر فار دا ٹائم بینگ فار شارٹ ٹرم آبجیکٹیو وہ اپنی فیوچرسٹک اپروچ کو یا لانگ ٹرم آبجیکٹیو کو داؤ پر لگائے گا. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے. ہوپ یو فاؤنڈ اٹ انفارمیٹیو. تھینک یو سو مچ.